अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। रमजान की छुट्टियों के बाद वडे हाजी साहब का तरला मिन्नत करने के बाद आज हमारे साथ मौजूद हैं राजा कबीर साहब। रमजान में राजा साहब जो कि अपनी हट्टी बंद कर देते हैं और दूसरे तीसरे दिन जिसे टरू मरू कहते हैं, शटर चुकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट लेते हैं और आज बाकायदा तौर पर वो फिर स्क्रीनों पर जलवागर हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ਤੁਸੀਂ बिस्मिल्लाह करा जी संधेला साहब, आपको एक पपी इधर और एक पपी उधर। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇ और वो मतलब कि जल्द वापस आ जाएंगे। राय साहब टाइम जाया किए बगैर चले जरा ये बताएं कि कल का दिन स्क्रीनों पर आप देखते रहे CNN, BBC, अल जजीरा खास तौर पर और उस तरह CNCB, मैंने खुद सारे चैनल देखे। हर चैनल पे इस्लामाबाद, वजीर आजम पाकिस्तान, इसाक डार और फील्ड मार्शल का जिक्र। कैसा रहा कल का दिन सर आपका? सर मैं मेरे वास्ते मैं बगैर यानी किसे यानी बड़े हकायक ते तजिया करन दी कोशिश करांगा। सब तो पहले रमजानुल मुबारक विच संधेला साहब कुछ इस तरह होंदा कि वो बस कुछ छुट्टी दे औकात होंदे ने और ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਵਾਏ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ। जी ਤੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪੜ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ जजाकल्ला। ਸਰ, ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ पहले कभी भी नहीं होया। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा था हम्म। और इसके लिए काफी सारे आलमी मीडिया चैनल्स, जरीदे, मैगजीन, अखबार, टीवी जो है वो अंधेरी में शापर की तरह रिपोर्टिंग कर रहे थे। लेकिन असल जो मुझे जो मेरे मैनू बड़ा पसंद आया एक तजिया सर, वो ब्रेकिंग न्यूज थी चाइना के एक अखबार की। ठीक है। उन्हें क्या जी कि वो हेडलाइन सी कि इस्लामाबाद में जलजला। अच्छा जी। यानी देखो ना तुसी देखते हो ਤੁਹਾਨੂੰ संधेला साहब लातादाद टीवी चैनल्स हैं जो रोजाना ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, रोजाना खबरें दे रहे हैं, कोई ये कर रहा है कोई वो कर रहा है। लोग आपको क्यों सुनते हैं कि आपने एक अपना तजिया देना है, आपने जी अपने बिल्कुल। अल्फाज में लिखना है। मैं बिल्कुल आज ठीक। सवेरे देख रहा था कि एक जनाब वो उधर मैं जाना जरूर आज नईम साहब की तरफ, वो जो पंजोथा साहब और नईम हैदर पंजोथा भी मैं जाना है, वो आपको आके गिटों में पढ़ रहा था। बात यह है कि वो चाइना के उस अखबार की सुर्खी ने मुझे जनाब बड़ा बड़ा मुतासर किया। मैंने जी फिर वो सारी खबर जो है वो पढ़ी। उसमें मुद्दा ये था कि इस्लामाबाद में जलजिला आया है और ये जलजिले के आफ्टर शॉक्स अभी जारी हैं ठीक है। और एक मशरक वुस्ता जाओ के जो कि तीसरी आलमी जंग की दहलीज पर है। संदेला राइट। साहब ये याद रखें कि जो मुखालफीन है वो कहते हैं जी 20 वज़राए खारजा आ गए। सर वो हालत अमन में आए हैं। हालत अमन में वो रूटीन में जैसे हम ऐसा करते हैं कि तमाम दोस्त मिल के एक दावत रख लेते हैं कि इस हफ्ते लंगर आपने खुआना है, उससे अगले हफ्ते आपने, उससे अगले हफ्ते आपने, टर्न बाई नहीं। टर्न हम रोटी खाते हैं। वो जो एक तस्वीर शेयर की जा रही है वो उस दौर की है जब वो रोटी सारे मिल के एक दूसरे के भाई आज ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਣਾ। यानी वो एक रूटीन का ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਭੁਗਤਾਈ ਸੀ। हाँ जी, वो रूटीन का एक था, उसमें दुनिया आई, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इनकारी नहीं है। आज आज पूरी दुनिया एक जंग के दहाने पर है। जंग मशरक वुस्ता में जारी है, असरात यूरोप में है। जंग ईरान और अमेरिका के दरमियान है, उसके असरात अमेरिका में है। वो अमेरिका जहां पे तेल की कीमतें जब हम गए तो $3.5 से $4 फी बैरल थी, जो आज 2 गुना हो गई है। बिल्कुल वो ऐसे ही। अमेरिका जहां पे अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें इस जंग से पहले कम थी, आज बढ़ गई हैं। ठीक। पूरी दुनिया एक जंग की लिपेट में आ गई है। आपने हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स देखे होंगे कि जहां पे लाइनें लगी हुई हैं, लोग तेल के असूल के लिए, पेट्रोल नहीं मिल रहा, डीजल नहीं मिल रहा। यानी ये एक ऐसी चिंगारी है संदेला साहब
یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ اگر اس کو اس جگہ پر روکا نہ گیا، اگر پاکستان اس میں ثالثی کا کردار ادا نہ کرے تو یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. صحیح. کیونکہ سر جی میں افیکٹ ہو رہا ہوں اس جنگ سے، آپ ہو رہے ہیں. یعنی یورپ میں سر پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جتنی سبزی ٹماٹر اس کے ریٹ 2 گنا ہو گئی ہیں، ڈبل پرائسز پہ چلا گیا ہے. پیٹرول جو ہے، ڈیزل، حالانکہ اٹلی کی گورنمنٹ جو ہے 450 ملین یورو کی جو ہے وہ سبسڈی دے رہی ہے 1 مہینے کے لیے عوام کو. پیٹرول جو ہے ہمارا یہاں پہ ڈیزل جو ہے وہ 2 یورو 30 سینٹ پہ چلا گیا سر. یہ اس جنگ سے پہلے تقریباً 1.5 یورو پہ تھا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس جنگ کے اثرات پوری دنیا میں بھی آ گئے ہیں، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. اور پاکستان، جو آپ کا سوال ہے سر، پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان دنیا کی جنگیں رکوانے کے لیے، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں، سعودی وزیر خارجہ، جی ترک وزیر خارجہ، جی مصری وزیر خارجہ، یعنی جی یہ مسلمان ملکوں کی طاقتیں ہیں. ان کے پاس اپنی فوجیں ہیں، ان کے پاس اپنا ایک دفاعی بجٹ ہے، اور یہ ریاستیں ہیں. جی کوئی محلے کے تھیٹر کے اداکار نہیں آئے، یہ وزرائے خارجہ آئے ہیں. اور وزیر خارجہ اپنی ریاست کو دیکھیں نا، سفیر کے جو، یعنی کسی بھی ملک کا جو سفیر ہے اس کی اتھارٹی جو ہے وہ ہوتی ہے، میں اس سے انکاری نہیں ہوں. وزیر خارجہ جب کسی بھی ملک کا کسی دوسرے ملک میں تشریف لاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس ریاست کی نمائندگی کر رہا ہے. ٹرو. تو یہ پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے جی. اور اس کے لیے میں فرشی اور سرخ سلام پیش کرنا چاہوں گا پاکستان کو، کیونکہ پوری دنیا میں سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہے، افق کی بلندیوں پر لہرا رہا ہے. اور اسی سبز ہلالی پرچم کو لگا کر جہاں سے بندہ نہیں لنگڑ دیتے وہاں سے جہاز گزر رہے ہیں. کیا بات. سندیلا صاحب، یعنی پاکستان، ہندوستان کے پرچم پہ کیوں نہیں گزرنے دے رہے؟ امریکہ کے پرچم پہ کیوں نہیں گزرنے دے رہے؟ سعودیہ کے پرچم پہ کیوں نہیں گزرنے دے رہے؟ چائنا کے پرچم پہ کیوں نہیں گزرنے دے رہے؟ جو ویٹو پاورز ہیں ان کے پرچم پہ وہ جہاز نہیں گزر سکتے، وہ جہاز سبز لالی پرچم پہ گزر رہے ہیں. آج میں سلام پیش کرتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کو، جنہوں نے یہ پاکستان بنایا. آج میں سلام پیش کرتا ہوں ان افراد کو جنہوں نے اسے ایٹمی ریاست بنایا. سندیلا صاحب، ساڈے کولے بمب جے تے اسی لگے پھر دے جے. اگر واللہ ہمارے پاس یہ بمب نہ ہو تو شام سے پہلے ہماری ہٹیاں بند ہو جائیں گی. یہ لکھ لیجئے کسی جگہ پہ. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے پاکستان پہ یہ کرم ہوا ہے کہ پاکستان حرمین شریفین کا محافظ بنا، پاکستان عالمی جنگوں میں ثالث بنا. تو یہ اللہ کا کرم ہے سر. میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کروں گا، الحمدللہ کہوں گا. اور میں تمام پاکستانیوں کو کہوں گا کہ آج سبز ہلالی پرچم، آج سبز پاسپورٹ جو ہے وہ اپنی افق کی بلندیوں پر ہے. اور اس میں اللہ کا کرم، اور ہمارے جناب جو اس وقت اقتدار میں افراد موجود ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری سول حکومت، ہماری عدلیہ. سدیلا صاحب، یہ وہی عدلیہ ہے جو ٹرنے نہیں دیتی تھی. یعنی اس میں یہ کریڈٹ یاد رکھیے گا، جسٹس یا آفریدی کو ساتھ ضرور رکھیں. آپ جہاں شاہد خان آفریدی کو کریڈٹ دیتے ہیں وہاں یا آفریدی صاحب کو بھی کریڈٹ دیں کہ یہ چیف جسٹس کی وجہ سے یہ آج اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی پاکستان پر ہوئی ہے کہ آج سبز لالی پرچم افق کی بلندیوں پر ہے سر. الحمدللہ الحمدللہ. پاکستان خطے کا چودھری بن گیا، بلکہ چودھری پاکستان بن گیا، کہنا غلط نہیں ہوگا. اس جوڑی کے بارے میں کیا کہیں گے جو جوڑی یہ کمال کر رہی ہے؟ سید حافظ عاصم منیر عسکری، اس کو عسکری ڈپلومیسی کہا جا رہا ہے، عسکری سفارتکاری کہا جا رہا ہے، اور ساتھ میں سول سفارتکاری کہا جا رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب جو اس کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن ڈار صاحب تو میں تیرے کو لیدا انہوں نے کمنٹ لینا ہے، لیکن یہاں پہ مجھے اس جوڑی کے بارے میں بتائیں. جوڑیاں تو پہلے بھی بنی بڑی نا. اچھا سر، یہ اللہ کی طرف سے پھر بات وہی ہے سندیلا صاحب. اللہ کی بڑی کرم نوازی ہوئی ہے کہ اللہ نے پاکستان کو حافظ سید عاصم منیر جیسا ایک سپہ سالار دیا.
جی اچھا، حافظ صاحب کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے، رمضان سے پہلے ایک پروگرام میں آپ کو کچھ عالمی جو جریدے ہیں ان کے بارے میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے یہ مضمون لکھا جس کے بارے میں مخالفین نے یہ اعتراض کیا کہ جی یہ مضمون پیسے دے کے لکھایا گیا ہے۔ وہ مضمون مختلف عالمی جریدوں میں چھپا کہ حافظ سید عاصم منیر تیری راتی کوئی نہیں جمیا۔ ٹرو اس میں پھر انہوں نے آگے چل کر یہ اس کے نیچے پھر سر وہ یہ تو اس کا ٹائٹل ہو گیا نا، نیچے لکھا ہوا تھا کہ حافظ صاحب نے جنگ کے دوران اپنے آپ کو ایک مضبوط اعصاب کا سپہ سالار جنگجو ثابت کیا۔ وہ ٹرو کیسے؟ وہ ایسے جی کہ یہ جنگ شروع ہوتی ہے 5 مئی کو، جو ہے وہ پٹاخے حملے شروع ہو جاتے ہیں، ڈرونز، میزائل، اور سارا جو ہے وہ ایک کڑماس مچ جاتا ہے۔ عوام جو ہے اس میں خصوصاً ایک طبقہ جو ہے وہ یہ راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے کس سے لڑنا ہے، عمران سے لڑنا ہے کہ ہندوستان سے لڑنا ہے۔ یعنی میں تھوڑا سا پس منظر اگر اجازت دیں گے تو رائٹ بیان کر دوں۔ رائٹ 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 پلیز 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 گو ہیڈ. حافظ صاحب بڑے ٹھنڈی طبیعت کے مالک ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ماضی میں جن ججز پہ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہوئی، جن جرنیلوں پہ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہوئی، وہ فوراً لمحے پہ آ جاتے تھے۔ صحیح اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام جو ہے وہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا، جنہوں نے اس ٹرولنگ کو جوتی کی نوک پر رکھ کر یہ بتایا باقیوں کو کہ انہوں نے جوتی تے رکھو، یہ جو مرضی کرتے رہیں، آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کا دل کرے۔ اسی طرح حافظ صاحب پر ٹرولنگ ہوتی رہی، وہ برداشت کرتے رہے، وہ چلتا چلتا سلسلہ 10 مئی کی صبح پر آ گیا، پھر دنیا ساری نے دیکھ لیا۔ بات لمبی ہو جائے گی، آپ نے مجھے پہلے ہی کہا ہوا ہے، میرے دماغ میں وہ ٹان ٹان ہے کہ بات مختصر کرنی ہے۔ جی جی آپ نے یہ کہا ہوا ہے۔ تو اس طرح سندیلا صاحب حافظ سید عاصم منیر نے 10 تاریخ کو باندھ کر مارا، ہم گھر میں گھس کے مارا۔ یہ ان عالمی جریدوں نے ڈیٹیل لکھی اور انہوں نے لکھا جی کہ جس دشمن کو اپنے طیاروں پر، اپنے ٹیکنالوجی پر، ایک ان کا وہ S-400 جو تھا اس S-400 پر رشیا کا بڑا بڑا اعتماد تھا، لیکن حافظ بڑھ گیا ان کے گھروں میں جا کے کنڈیاں کھڑکاتا رہا، باہر نکلو، باہر نہیں نکلے، اور تیس نیس کر دیا۔ ہم یہ تمام چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں۔ اب آگے آ جائیں موجودہ دور پہ۔ جی موجودہ دور میں یہ ہے جی کہ اس جنگ کے بعد حافظ صاحب چلے جاتے ہیں سعودی عرب، وہاں پر ایک معاہدہ ہوتا ہے جس میں پاکستان کو حرمین شریفین کا محافظ قرار دیا جاتا ہے۔ وہ کس کی وجہ سے؟ حافظ سید عاصم منیر اور نال میرا پیارے شہباز شریف۔ یہ سر کو جوڑی چلتی ہے نا سر، آپ دیکھ لیں کہ جو جوڑی والے کام ہے وہ کلا بندہ نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا. ہاں جی، یہ پاک پتن کے اجرا میں ایک بندے نے بتایا تھا کہ جو جوڑی والے کام ہے وہ کلا بندہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے مجھے منع کیا وہ ادھر نہیں جانا، لیکن میں دل کار پڑتا ہے۔ یعنی شہباز شریف صاحب نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے، شہباز شریف کا آپ نے اور میں نے براہ راست بیٹھ کے UN میں جو خطاب تھا وہ جی دیکھا۔ شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، میری پہلی تھی، جی کیونکہ میرا اس سے پہلے شہباز صاحب سے کوئی اس طرح وہ 1-to-1 ملاقات نہیں تھی۔ شہباز شریف اور حافظ سید عاصم منیر سر، یہ جوڑی ہے، اور یہ جوڑی اس وقت جو ابھی میں اور آپ بات کر رہے ہیں، پوری دنیا کی نظریں انہی پر ہیں۔ پوری دنیا نے، اچھا اس میں پھر سر بات پھر وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے سر ان کو عزت سے نوازا ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا دشمن جو مرضی کرتا رہے، جتنی مرضی کمپینیں چلاتا رہے، ابھی میں ادھر بھی GS+ پہ بھی جاؤں گا، اور وہ جی 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 جو جی جی ہے ضرور. اس سائڈ پہ وہ علیحدہ ٹاپک ضرور رکھیے گا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، قائدانہ صلاحیتیں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، ان کی پوری ٹیم، جس میں جناب اسحاق ڈار صاحب، جس میں فاطمی صاحب، اور بھی کافی سارے دوست ہیں جن کے نام ہیں، ان تمام افراد نے بہترین کام کیا سر۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ ڈار صاحب والا بھی مجھ سے یہ اسی کے میں ساتھ اگر آگے جا کے ڈار صاحب والا، اس کے بعد ڈار صاحب ہی ہے. کل ڈار صاحب، کل کا دن میں نے بہت سارے ایسے صحافی دیکھے، میں نے کل بہت ساری ایسے سیاست دان دیکھے جو ہمیشہ نون لیگ پر یا پھر موجودہ حکومت پر تنقید کرتے تھے، لیکن کل انہوں نے ڈار صاحب کے بارے میں کہا کہ کل کا دن اسحاق ڈار کا رہا. یہاں پہ یہ مت بھولیے گا کہ وہ پھسلن کی وجہ سے گرے، سوائے یوتھیوں کے پوری دنیا میں اس کسی جگہ پہ وہ ویڈیو نظر نہیں آئی، سوائے یوتھیوں کے اکاؤنٹ سے. لیکن اس کے باوجود رات کو علی ڈار، جو آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں، میرے بھی بڑے اچھے دوست، انہوں نے کہا کہ فادر نے
دوائیاں کھا کر پین کلر کھا کر پورا دن 9 بجے تک کام کیا, کچھ چھوٹا سا فریکچر ہے لیکن اس کے باوجود اگلے 2-4 دن بھی یہی کام کریں گے کیونکہ پاکستان کے لیے ضروری ہے. تو ڈار صاحب کے کردار پر کیا کہیں گے, وزیر خزانہ سے وزیر خارجہ والا روپ؟ سر بات اس کے لیے بھی پھر ایک چھوٹا سا کلپ ہے. برطانیہ میں پلیز ڈار صاحب جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے, جی ٹوپی سر پہ تھی, شلوار قمیض انہیں پہنی ہوئی تھی, اور ایک فتنہ عمرانیہ گولڈ سمیتھیا کا کارکن پیچھے سے ویڈیو بنا رہا تھا. جی تو ڈار صاحب بڑے اچھا, ڈار صاحب کی جو طبیعت ہے نا وہ بڑے ٹھنڈ, مطلب بڑی بڑی حلیمی والی طبیعت ہے. رائٹ ہمارے جو خواجہ صاحب ہیں نا وہ بڑے تتے ہیں. وہ ایک ہوٹل کے باہر ایک صحافی نے انہیں کہا جی میں نے وکرا انٹرویو دے تو بابے اور آکڑ کے وہ لندن کے شہر کے بیچ میں. پھر ہم نے بتایا کہ جی ہمارے پیارے دوست ہیں, ان کا جناب عزیز ہے, وہ بڑی پھڑ مشکل پھڑ کے بنایا بابا جی کو, جی بڑی مشکل بنایا. بابا اور وکرے ٹر گئے سن پیدل, بابے اور جا رہے تھے. یعنی ہر بندے کی ایک اپنی طبیعت ہے. تو ڈار صاحب اچانک ٹرن کرتے ہیں پیچھے اور اس یوتھیو کو کہتے ہیں جی میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. ہم یعنی وہ کلپ کل بھی بڑا وائرل ہوا جی ہے. جی 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 سر بات یہ ہے کہ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਈ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ڈسکنیکٹ ਬੋਲੋ تو ਜ਼ਰਾ. نہیں ہو گیا سی. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿن ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਚਲੋ. اچھا نہیں نہیں ٹھیک, تو آواز آ وہ رہی. ڈار صاحب پیچھے ٹرن کیا اور انہوں نے اس بچے سے پوچھا کہ میں تیری کی مدد کر سکتا ہوں. وہ کل کلپ وائرل بھی بڑا ہوا. صحیح. سر بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ ثابت کیا ہے, معیشت ایک سائیڈ پہ رہ گئی. یعنی ڈپلومیسی جو ہے نا سر, یہ جو فارن پالیسی ہے, ملکوں کے ساتھ گفت و شنید ہے, اس میں سر ڈار صاحب آؤٹ سٹینڈنگ ہے. سر انہوں کا کوئی ثانی نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. یعنی آپ کی ریاست میں 3-4 افراد ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ جن جڑے منہ متھا ہوندے ہیں. اس کے علاوہ ٹیم تو کافی ساری ہے جی, مطلب انفارمیشن منسٹری میں چلے جائیں گے, اس کے بعد آپ ڈیفنس منسٹری میں چلے جائیں گے, آپ اس کے بعد تجارت میں جائیں گے, واٹر اینڈ وہ پاور میں جائیں گے. منسٹریاں ساری ہیں, لیکن یہ کچھ 3-4 ایسی ہیں سر, یہ دولہا ہے. یہ جی بالکل ساتھ جو دولہے کے ساتھ لیفٹ اینڈ رائٹ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. ڈار صاحب نے ڈپلومیسی میں سر اپنا کوئی ان کا ثانی نہیں ہے. کل رائٹ. انڈین میڈیا, یہ لکھیں, یہ کہیں پہ مورخ لکھے گا ضرور, انڈین میڈیا, افغانڈو میڈیا, انہوں نے وہ شرارت کر کے وہ کلپ چلایا. سر بات یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا عالمی لیڈران, امریکن پریزیڈنٹ جی 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 تلک کے ڈیگ پہ, اس کے بعد نریندرا مودی جی وہ جی جی پوڑیاں چڑھن لگا, سلپ ہو گیا. یعنی یہ نارمل چیزیں ہیں سر. سر یہ دنیا میں یہ ایسا, آپ سڑک پہ چل رہے ہیں, سلپ ہو کے گر گئے ہیں, کوئی گل نہیں. اگر ڈگن سے آئے تو کیا خان صاحب کنٹینر سے نہیں گرے؟ کیا رائٹ. ان کی باجی پچھلے دنوں نالے میں نہیں گری؟ اس ہر بالکل اللہ کی طرف سے آیا, ایک معاملہ آیا, وہ گر کے بات ختم ہوگی. وہ یہ سے کوئی مذاق اڑانا تے ٹھٹھا لانا, یہ کوئی انسانیت ہے؟ اور پھر ایک ایسے موقع پہ جب ڈار صاحب وہ تمام ہیڈ کر رہے ہیں اس میٹنگ کو, اور اس پہ آپ ٹک 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 ٹویٹس کر رہے ہیں, اور آپ وہی لائن لے رہے ہیں جو نریندرا مودی کا میڈیا لائن لے رہا ہے. یعنی آپ کو کوئی شرم نہیں ہے, کوئی حیا نہیں ہے. میں سمجھا تھا کہ شاید محترمہ کلثوم نواز صاحبہ ہارلے اسٹریٹ کلینک پہ یہ جب کتوں کی طرح کیمرے لے کے سونگ رہے تھے تو اب شاید یہ رک جائیں گے, اب انہوں نے تاریخ سے سبق سیکھ لیا ہوگا. اور لیکن بڑی اونتری نسل جے سر, یہ سبق نہیں سیکھتے. آپ پی ٹی آئی کا پورا میڈیا کل کا اٹھا کے دیکھ لیں سر, جی, ان پہ لعنت کرنے کو بھیجنے کو جی چاہ رہا ہے سدیلا صاحب. کوئی منع نہیں کر رہا. انہاں بےغیرتاں نو کوئی شرم اور کوئی حیا باقی نہیں ہے ان کے اندر, کہ آپ چلیں, آپ کا تو پاکستان سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ آپ وہ فتنہ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقدس پامال کیا ہے. آپ کے لیے پاکستان تو معنی کوئی نہیں رکھتا, آپ کے لیے وزیر اعظم یا فارن منسٹر تو معنی کوئی نہیں رکھتا. لیکن کیا آپ نے مرنا نہیں ہے؟ کیا آپ کے لیڈر اس طرح نہیں گرے؟ کیا تواڈی باجی تلک کے نالے چ نہیں ڈگی؟ یہ صرف اور صرف انڈین میڈیا جو لائن لیتا ہے, یہ اسی لائن کو آگے لے کر چلتے ہیں, اور یہ نہیں دیکھ رہے
اچھا پھر انہوں نے کیا پیپٹ گیری کی، انہوں نے وہ تصویر لگا دی، اور دیکھیں جی 20 وزرائے خارجہ ہیں، وہ انی دی وہ تو پھیرے پہ آ رہے تھے، جیسے آپ کا کپتان اس وقت پھیرا لگانے جاتا تھا جب وہاں سے منیکا لاہور نکل جاتا تھا، وہ اپنے پھیرے تھے آئے سر واپس۔ وہ جو اب میرے دماغ میں وہ آپ کی بات ہے جی، کلپ لمبا نہیں کرنا، میں نے 1.5 اپوائنٹمنٹ ہے، میں آج بڑا تنگ ہو کے بول رہا ہوں، قسم سے مزہ نہیں آ رہا میرا، آپ نے وہ سوئی مار کے ٹوپ میں سے واہ کاٹ دی ہے۔ یعنی ان خبیثوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ 4 ممالک کے وزرائے خارجہ 3 کے باہر سے تشریف لائے ہیں، خطہ جنگ میں ہیں، اور یہاں پر جو بیٹھ کے گفت و شنید ہوگی۔ ان بغیرتوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک دن پہلے ایک اکاؤنٹ بنایا، ایران کے نام سے منسوب کیا، اس اکاؤنٹ سے ایک فیک ٹویٹ کی، ایران کی جو ایمبیسی ہے اسلام آباد میں، انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں۔ اسی شام کو ایرانی صدر سے وزیر اعظم شہباز شریف کی 60 منٹ گفتگو ہوئی ہے، اسی شام کو ایرانی وزیر خارجہ کی ڈار صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، اسی شام کو ڈار صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ 20 جہاز جو ہے وہ پاکستان کے پرچم سے اب اس ادھر سے گزرنے کی اجازت دی ہے ایران نے، اور ہم اس پہ ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایران سالس پاکستان کو مان رہا ہے، امریکہ سالس پاکستان کو مان رہا ہے، پوری دنیا یہ لکھ رہی ہے کہ اسلام آباد میں زلزلے آ گئے ہیں، اسلام آباد پہ پوری دنیا کی نظریں جم گئی ہیں کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ، اور یوتھ یہ نہیں جے مان رہے، انتری نسل سرکار انہاں نہیں جے ماننا، انہوں نے نہیں مانا کہ 6 جہاز ہندوستان کے پاکستان نے گرائے، ہندوستان نے مانا ہمارے جہاز گرے، رافیل بنانے والوں نے مانا ہمارے جہاز گرے، یوتھ یہ نہیں مان رہے، تینا مننا بھی نہیں۔ بہرحال ڈار صاحب کو فرشی سرخ سلام ہے کہ انہوں نے کل اس شدید چوٹ کے عالم میں، سندیلا صاحب تسی تے میں بھی ہوں تھلے والے پاسے ہی جا رہے ہیں، جوانی والا راہ تھلے رہ رہے ہیں، حالاں دل نہیں کردا تہاڈا جوانی تو تھلے لین دا، یعنی اس عمرے اگر ہم بھی سلپ ہو کے کہیں پہ ڈگ جائیں تو اسی اٹھ نہیں سکتے۔ سلام ہے ڈار صاحب کو اس شدید تکلیف چوٹ کے عالم میں دوائیاں لے کر، انہوں نے کل رات 9 بجے تک اس پوری جو ہے اس پہ حرف نہیں آنے دیا۔ یہ جس طرح میجر عدنان شہید بارڈر پہ کھڑے ہو کے اس نے حرف نہیں آنے دیا، اسی طرح یہ جو سیولین لوگ اپنا فیلڈ ہے نا سر، اس جوان کے ہاتھ میں بندوق تھی، ان کے ہاتھ میں سفارتکاری کی بندوق تھی، یعنی یہ کمپیریزن بنتا ہے سندیلا صاحب، یعنی اس جوان نے بندوق سے اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے جان قربان کی، انہوں نے اپنی سفارتکاری کی بندوق کے ذریعے گرے، پھر یہ اٹھے، بزرگ آدمی ہیں، چوٹ لگی، اس کے باوجود نان سٹاپ 12 گھنٹے کام کرتے رہے۔ ڈار صاحب تو اڈی راتی کوئی نہیں جمیا سر۔ ٹرو۔ اب ذرا مجھے، کیونکہ آپ یوتھیوں کے بارے میں یہ چیزیں کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آج صبح کی خبر ہے کہ یو ای کی حکومت نے 100 سے زیادہ اب برطانوی شہری، پاکستانی بنگالیاں دا صحابی کوئی نہیں ہے، برطانوی شہریوں کو ویڈیو بنانے پر، اس کو شیئر کرنے پر اور وہ جو قانون خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کیا ہے، جن کو 2 لاکھ درہم سزا اور 10 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے۔ تو قوانین کسی بھی ملک کے لیے کتنے ضروری ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بنتے تو ہیں، لیکن قانون بننے کے بعد وزیر اطلاعات جو ہیں وہ خود انصاف مانگ رہی ہوتی ہیں کہ میری کسی نے ویڈیو آڈیو جیلی لگا دی ہے، مجھے کوئی انصاف نہیں مل رہا۔ سر اس جنگ کے دوران نا یہ جو عرب ممالک ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ریاست کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ٹرو۔ یعنی آپ کی جو ریاست کی ریڈ لائنز ہیں اگر وہ آپ عبور کریں گے تو پھر تواڈی ناساں تے کسونے بجنے۔ صحیح۔ بحرین نے 5 افراد کو سزائے موت کی درخواست کی ہے، ان کی پروسیکیوشن نے، کہ ان کو سزائے موت دی جائے، 5 افراد کو، جن میں 4 پاکستانی اور 1 بنگلہ دیشی ہے۔ اور وجہ یہ رمضان المبارک کی خبر میرے پاس یہ موجود ہے، وجہ یہ تھی کہ جس وقت بحرین پہ حملہ ہوا، جی، ایران کی جانب سے جو حملے ہوئے پورے عرب کنٹریز میں، ان کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پہ جاری کی گئیں، ٹک ٹاکس بنائی گئیں، اس میں جناب انہوں نے ایران کے ترانے لگائے، رہندے بحرین میں ہیں، کھاتے بحرین کا، رہتے بحرین کا، چھت بحرین کی، رزق بحرین کا، رزق اللہ تعالیٰ کا لیکن رزق بحرین کا، لیکن ان کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھی؟ اس ملک کے ساتھ جنہوں نے بحرین پہ حملہ کیا تھا، تو ان کے رکھ دیا۔ سعودی عرب نے
سعودی عرب میں جن لوگوں نے ویڈیوز بنا کر ترانے لگا کر ایران کی حمایت کا اعلان کیا تو ان کے رکھ دیا. اب یو اے ای پہ آ جائیں. یو اے ای نے 2 دن پہلے 35 پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا ہے لت مار کے نازک تھاں پہ. جس طرح جسٹس مظاہر علی نقوی، جس طرح اعجاز الاحسن، جس طرح جناب اعلیٰ اطہر من اللہ منصور علی شاہ جعلی ڈگری والے جج کو ٹھڈے مار کے نازک تھا پہ باہر نکالا ہے، اسی طرح یو اے ای نے ان یوتھیوں کو ٹھڈے مار کے باہر نکالا ہے جو اس جنگ کے دوران یو اے ای کی قومی سلامتی کی ایک ریڈ لائن ہے سر، اسے عبور کر رہے تھے. ہمارے ملک میں تو یہ قومی سلامتی کی ریڈ لائن سمینا اسٹرابری نے لکھا، انڈیا نے تباہ کر دیا، پٹخے ڈال دیے. صدیق جان کے ویلاگ موجود ہیں. اس کے بعد اور لاتعداد لوگ ہیں، میں بولنا شروع کروں گا گھنٹہ لگ جائے گا جی، ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا. سر انہوں نے اگر ایران نے حملہ کیا تو ان یوتھیوں نے کہا جی ایچ کیو پہ میزائل مارو. اگر ہندوستان نے حملہ کیا تو انہوں نے کہا جی ایتھے میزائل مارو. یہ پاکستان میں رہ کے، پاکستان کا کھا کے، پاکستان کا شناختی کارڈ رکھ کے پاکستان کی ریاست کے خلاف دن پر رات بھونک رہے ہیں. پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن سلام ہے سر یو اے ای کو. یہ تمام عرب ممالک نے کیا ہے سر، یہ تمام عرب ممالک نے کیا ہے کہ اس صورتحال میں، اس جنگی صورتحال میں جن لوگوں نے عرب ممالک کی قومی سلامتی کی ریڈ لائن کو پار کیا ہے انہوں نے پھاڑ کے سر تون دیا ہے. ان دیتا تو پاڑ کے بھی رکھ دیتا ہے. چلو اب ذرا آ جائیں، ابھی آپ نے ذکر کیا لفظ جی ایس ٹی کا یا جی ایس پی کا لفظ ذکر کیا جی آپ نے، ایس مجھے ذرا پلس یہ بتائیں اسٹیٹس. جی مجھے ذرا یہ بتائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا سیاستدان رہا، متنازع طریقہ سے وہ اس دنیا سے چلے گئے. ان کا جو نواسا ہے وہ ان کی لیگسی لے کے چل رہا ہے. آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے اس پہ سر کہ ان کی لیگسی لے کے چل رہا ہے نا سر، اپنی پارٹی کی، اپنی ماں کی. تو اگر گولڈ سمتھ کا نواسا جو ہے وہ اپنے نانے کی لیگسی لے کے چل رہا ہے، پاکستان پر پابندیاں لگوانے جا رہا ہے، پاکستان کو دنیا سے علیحدہ کرنے جا رہا ہے، پاکستان کو دنیا بھر میں مشکل اور ٹف ٹائم دے کے جانا ہے، تو پھر اس پہ آپ لوگوں کو اعتراض کیا ہے؟ سر بات یہ ہے سنیلا صاحب کہ اگر آپ شراب خانے میں بیٹھ کے اس شراب والا ایک اسپیسیفک جو گلاس ہوتا ہے اس میں چاہے کوئی منرل واٹر بھی لے کے یوز کر رہے ہوں گے تو جو دیکھنے والا ہے وہ یہی دیکھے گا، وہ یہی سمجھے گا کہ یہ گنڈا پوری صحیح شہد کی چسکی لگا رہے ہیں. یہ بڑی صحیح سمپل سی بات ہے. بات یہ ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے بھی لے کے جاؤں گا کہ 9 مئی کے بعد سے پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف دفتر کے باہر کھڑے ہو کے صحیح آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر ایک مظاہرے کا اعلان کیا اور وہاں پہ مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان کا آئی ایم ایف پروگرام معطل کیا جائے. صحیح اس کے بعد انہوں نے بحیثیت جماعت یورپ کو، فیٹ اپ کو یہ خط لکھے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا جائے. یہ باتیں وہ ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں، جو یہ فیکٹس کے ساتھ ہیں، کوئی ٹھیک ہے زبانی کلامی نہیں ہے، کوئی صدیق جان اور انہیں جو منہ چاہیا وہ کاٹ دیتا. اس کے بعد چلتے جائیں تو دنیا کے ہر فورم پہ جہاں پہ پاکستان کی پذیرائی ہو رہی تھی انہوں نے اسے نہیں بخشا. چاہے وہ سعودی ولی عہد ہو، انہوں نے ان کی تصویریں لگا کر غلیظ القابات سے نوازا. چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا سربراہ ہو جس کی پاکستان کے ساتھ جپیاں ہوں. شہباز صاحب کی ایک تصویر آئی تھی جس میں ترک صدر، آذربائیجان کے صدر اور یہ تمام صدور اکٹھے تھے اور یہ سارے بیٹھ کے ایک گفتگو کر رہے ہیں ہنس کے. یوتھیوں نے اس میں جناب ترک صدر کو بھی رگڑ دیا، آذربائیجان کے صدر کو بھی رگڑ دیا. یعنی پاکستان کے بغض میں انہوں نے کسی کو نہیں بخشا. اب آگے چلتے ہیں کہ یہ جو جنیوا میں یہ جو میٹنگ تھی سر، یہ جی ایس اسٹیٹس کی معطلی کے لیے کال کی گئی تھی، جس میں عارف جاکیہ، جس میں ایک بلوچستان کے شدت پسند گروہ کی علیحدگی پسند جو ہے وہ شخص موجود تھا. وہاں پہ عمران خان کے کزن نے، ڈاکٹر عرفان نے یہ گفتگو کی ہے کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں پاکستان سے جی ایس اسٹیٹس کی ختم کرو. منسوخی اور معطلی کے لیے.
جس وقت قاسم گولڈ سمتھ اپنی تقریر کر رہا تھا تو اس کے کھبے پاسے وہ بندہ تھا جو پاکستان کو ریاست تسلیم نہیں کرتا، صحیح جو بلوچستان کو ایک علیحدہ ملک قرار دیتا ہے، جو پاکستان کی فوج کے ساتھ مسلح لڑائی کو جائز قرار دے رہا ہے۔ یعنی اپنے کھبے پاسے آپ شراب خانے میں بیٹھے ہیں اور گلاس میں آپ نے پانی ڈالا ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی اسی شراب نہیں پیتیاں، اسی چھابا نہیں پیتیاں۔ وہ لوگ جو پاکستان کے ریاست کو تسلیم نہیں کرتے، وہ جو پاکستان کی افواج کے خلاف مسلح جدوجہد کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ لوگ، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ بی ایل اے کا، اس کی تقریر کیا تھی؟ انہیں پاکستان دی ماں بہنیں کی تھی، اس کے دائیں سائڈ پہ قاسم بیٹھا ہوا تھا، پھر اس کے آگے جناب عارف جاکیہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے نظریات کیا ہیں ساری دنیا کو جی پتہ ہے۔ جی یعنی یہ کیوں ہمیں صفائیاں دے رہی ہیں؟ اور جناب اکرام اللہ خان نیازی کے نطفہ میں بندے کا پتر کوئی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں جنگ کے دوران علیمہ باجی نے کیا القابات سے نوازا پاکستان کو۔ ہندوستان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، یہ کہتی ہے یہ فوج لڑنے جوگی نہیں ہے، یہ کہتی ہے کہ یہ فوج جواب دینے جوگی نہیں ہے۔ یعنی اس عورت کے وہ بیانات ایسے ہیں جس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، لیکن پھر جناب ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، ہمیں صدیق جان، ملیحہ ہاشمی، سمینہ اسٹرابری وغیرہ وغیرہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ شاید کسی کی اوکھے وقت کو پار کرواتے ہوں گے، تو ٹھیک ہے چلن دیو، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بھی صدیق جان کیڑا اوکھا ٹائم کਢਾਉਂਦਾ ہے۔ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ہاں ਅੱਗੇ جی، ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਫੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ, ਵਕਾਸ ਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਖਬਰ کہ مریم نواز کے صاحبزادے جو ہیں وہ ہنی مون منانے کے لیے ویانا گئے۔ اچھا ایک بٹ منٹ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਰ، ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ، ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ۔ اچھا رائے صاحب، وہ جو صحافی ہے یا جو بھی ہے، اس نے کل ایک اور ٹویٹ کر دی کہ میرے گھر پر کراچی میں مریم نواز نے پولیس بھیجی ہے اور میرے ماں باپ کو تھریٹ اور وٹ ایور جو بھی ہے۔ اس نے کہا کہ میں یورپ ٹریول کروں گا اور یورپ جا کے پھر وہی آپ کی جی ایس ٹی جو ہے وہ اسٹیٹس کینسل کروانے کی کوشش کریں گے۔ مطلب ایک صحافی ہے یا وٹ ایور جو بھی ہے، اس کے گھر مریم نواز نے پنجاب سے کراچی میں پولیس بھیج دی ہوگی۔ سر اصل میں یہ جی ایس سٹیٹس جو ہے یہ بڑا مشکل سے 2023-24 کی بات ہے، جب یہ ہمیں 2027 تک کے لیے یہ بیسیکلی اس کا پی لنک ڈی ہے ایم دور ہماری میں تجارت کے ساتھ، جی جی ہماری مطلب ہے روزی روٹی کے ساتھ، ہماری ایکسپورٹ کے ساتھ، ہمارا ساز و سامان جو یورپ تشریف لاتا ہے، ہمارا جناب لا تعداد چیزیں ہیں، وہ پھر علیحدہ بحث ہو جائے گی کون کون سی چیزیں ہیں، وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے۔ یعنی یہ کسی بھی ملک کی جو ایکسپورٹ ہے سر، وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس ملک کو چلانے کے لیے، ٹھیک کہ وہاں سے ساز و سامان باہر جائے گا پوری دنیا میں، اور پھر ہمیں کھمنٹو آئیں گے، اور پھر جناب ہم اپنے جو جتنے بھی جو کھچیں جو بنی ہوتی ہیں، جو درز ہیں، جو سوراخ ہیں، وہ بھریں گے۔ یہ ٹریڈ کی ایک دنیا ہے، اس کا ایک اپنا ہی نشہ ہے۔ بہرحال یہ سر ہمیں 2027 تک ملا ہوا ہے، ٹھیک یہ بات اپنے ذہن میں آپ نے رکھنی ہے۔ یعنی اس کا یہ سال کے لیے، یہ ابھی ہم 26 میں ہیں، ایک سال ہے۔ اب اس جی ایس پلس سٹیٹس کی معطلی کے لیے آوازیں کیوں اٹھنا شروع ہوئی ہیں؟ یعنی اس میں ابھی پہلے گفتگو کیا عمران خان کے کزن کے بارے میں، اور اس کے تمام جو زلفی بخاری اور قاسم گولڈ سمتھ نے جو کچھ کیا ہے، وہ بھی آپ کو ذہن میں رکھ کے پھر آگے یہ قسط چلانی۔ یعنی ہر بندہ جی ایس پلس سٹیٹس پہ قدغن کیوں لگانا چاہتا ہے، اسی پہ کاری ضرب کیوں لگا رہا ہے؟ مطلب آپ وہ کا مطلب ہے وجہ کہ یہ بڑی، باقاعدہ ایک کمپین ہے، شروع ہوگی یہ بھی۔ سر جی آپ کے سامنے ہے، مطلب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ 2027 کے موک جانا ہے، اس کے نے دوبارہ رینیو ہونا ہے۔ تو یہ ایک سال پہلے شروع کر دیا گیا ہے پاکستان سے کہ یہ کسی طرح جی ایس پلس سٹیٹس جو یورپ نے دیا یہ واپس لے لے، اگوں ایک کاغذ رینیو نہ ہون۔ سر یہاں پہ ہمارے جو وہ ریزیڈنٹ پرمٹ ایک ہوتا ہے، اسے جب ہم نے رینیو کروانا ہوتا ہے تو اس کے کچھ لوازمات ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی آمدن کتنی ہے، آپ کا خرچ کتنا ہے، سال کا کیا کمایا کیا کھایا،
को क्रिमिनल रिकॉर्ड को ये वो, यानी ये रेजिडेंट परमिट को रिन्यू होने से पहले रोला पा दिया है इन्होंने हमारा कि GS+ का स्टेटस पाकिस्तान का मनसूख करें, और इसमें सरफरिस्त इंडियन लॉबी मौजूद है जो कि पाकिस्तान की अजली दुश्मन है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਸਬਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ जैसे बंदे अल्लाह ने दे ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਕਾਫਲੇ ਚ ਮਿਲ ਗਏ BLA मिल गई TTP मिल गई अफगांडू मिल गए यानी उनके साथ वो तमाम लोग मिल रहे हैं हिंदुस्तानियों के साथ जो कि पाकिस्तान की हवा पानी बंद करना चाहते हैं। बस मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये जो आखिर एक वारको साहब हैं, बस आखिरी लाइन में 2 मिनट लवांगा, मैंने पता है तुम्हारी 1:30 बजे अपॉइंटमेंट मैं सर नहीं सदेला साहब पूरा दिन हाजिर सर उसमें सूरत हाल ये है कि ये एक साहब हैं को अमेरिका में बैठे हुए हैं और ये क्लेम करते हैं कि मैं साफी हूं। होंगे जी, सानू की लगे इतने जनाब आप अगर खुरकना शुरू करें तो आपकी पतलून की जेब से कई साफी ऐसे गिर जाएंगे थल्ले, आपको पता भी नहीं होगा वो केड़े वेले नाल चमूटे थे केड़े वेले डेग पे। हर शाख पे साफी बैठा है सर एक साफी दे नाल 2 साफी ते हर वेले लमके रहंदे ने ना सर, लमके रहंदे ने, इंज ही गल है। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि एक साफी के साथ बाज बंदों का एक साफी भी है, ये भी एक कहानी है, अगर कहेंगे किसी दिन मैं सुना दूंगा आपको। ये आपने मुझे छेड़ा है। ये जो वारकुस साहब हैं, ये जो अमेरिका में है, इन्होंने पिछले दिनों में स्टोरी दी कि जी ये जहाज जो था पंजाब का ये वहां से उड़ा, ये ऑस्ट्रिया आ गया, पहले ये स्टोरी थी। फिर इन्होंने स्टोरी दी फिर ये जहाज जनाब जुनेद सफदर को लिया नीमोन के लिए ऑस्ट्रिया ले आया। फिर इन्होंने मुख्तलिफ पैंतरे बदलते रहे। इसमें थोड़ी सी मिस हैंडलिंग हुई है, इसमें से थोड़ी सी मिस हैंडलिंग ये हुई है कि इसका बरवक्त जवाब। हमारा मसला ये है कि हमारा सच घर में सुता पिया होता है, उसको जगाना पड़ता है। वो जितनी देर उठता, आंखें मलता, चश्मा तलाश करता, जुती पहनता और निकलता कि मैं टॉयलेट में मुंह हाथ धो के सच बयान करूं, इतनी देर में हमारा झूठ जो उनका झूठ है वो इंडिया पार कर जाता है। हमारा अलमिया ये भी है। तो उसमें ये स्टोरी इसने बयान की, उसके बाद इसने जनाब आला अब क्योंकि वो स्टोरी वो सारी कपड़कूस हो गई थी। ये एक तरीकाकार है सर, ये एक तरीकाकार है जो है ना टकसाली थाना टिब्बी सिटी में जो पुरानी माइयां हो जाती है ना, वो बाहर चिकड़ करके अपने दरवाजे पे लंघते वड़ते गाहक से गालियां खा के तस्कीन हासिल करती हैं क्योंकि और कुछ करने जोगी नहीं होती। मैं ना कराए गल्ला नहीं ठीक कर रहे हो, मैं गल ताड़ी एग्री करना, बड़ी कमाल दी मिसाल। ये वारकुस साहब जो है ये उसी माई की तरह बाहर चिकड़ करके इन्होंने गालियां खा के स्वाद लेना है, अपनी इंपॉर्टेंस इन्होंने बताना है हम भी हैं। और ये एक बाकायदा चाल थी। कल डार साहब क्या ये इवेंट हाईजैक करने की, पाकिस्तान के इस इवेंट से तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने पहले खबर ये दी कि जनरल बाजवा जनाब आला दुनिया से रुखसत कर गए। ये भी नोट रखें। इसके बाद इन्होंने जनाब वो गिरने वाली खबर को इतना फैलाया कि लोग उसके पीछे लग गए। इसके बाद इन्होंने जब देखा कोई चारा नहीं चल रहा, इन्हें वार कुछ छड़ दिता। इन्होंने ये वो माई छोड़ी टिब्बी सिटी वाली, इसने चिकड़ किया कि लोग इथे आउन ते गालां कड्डण मैनू। अब बात सुने, ये रहने वाला है सिंध का। और कराची की पुलिस मरियम नवाज, क्या कराची की सिंध का सीएम कौन है जी? मरियम नवाज सीएम सिंध की सीएम है, मुराद अली शाह जी। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਿੰਧ ਦੀ ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਂ ले रहा। और तेनू ये नहीं पता कि मरियम नवाज पंजाब की वजीर आला है और सिंध की पुलिस वजीर आला सिंध और IG सिंध के अंडर है। और एक और चीज, यही वारकुस ये काफ के ऊपर पेश है और फिर ये सीन है। ये वारकुस जो है जिस वक्त कराची में मरियम नवाज शरीफ के होटल का दरवाजा तोड़ा गया था तो ये लोग लुड़ियां डाल रहे थे। तो इनसे मैं आज पूछना चाहता हूं, बढ़िया जे फिर बस इतनी बात ही कहूंगा। बिल्कुल ठीक है सर। ट्रंप के मुंह से निकला हुआ कोई भी लफ्ज जो है वो पॉलिसी है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो ताकतवर है, वो जिस मुल्क पे चाहता है हमला कर देता है, जंग लगा देता है। ईरान की जंग खत्म नहीं हो रही, क्यूबा वालों को वो कह रहा है कि मैं आ रहा हूं, जरा इधर से निपट लूं, उसके मुंह से लफ्ज लगा। आपके प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट का स्क्रीनशॉट वो शेयर कर रहा है, आपके वजीर खजाना साबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वजीर खारजा का लगाकर वो शेयर कर रहा है, दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान के जहाज पे जो लगे हुए थे 20 झंडे गुजरने दे रहा है।
ہمارا جو ٹرمپ ہے وہ سوشل میڈیا کا مینیجر نہیں بن چکا اس وقت پاکستان میں؟ سر ٹرمپ کی جیت کے لیے سب سے زیادہ جو کمپین چلائی ہے وہ ان یوتھیوں نے چلائی ہے سر. سر وہ کلیم یہ کرتے چاہے ہیں کہ وہ وہ کلیم کرتے ہیں، ایک نجی محفل میں میرے ساتھ ایک دوست نے کلیم کیا کہ ٹرمپ نے عمران خان کی رہائی کا یقین دلا کر پاکستانی جتنے بھی امریکہ ہیں اس کے ووٹ لیے ہوئے. کتنے دلایا سر؟ سر وہ نہیں بتاتے، سر وہ نہیں نام لی مجھے یہ بتائیں، ٹرمپ نے نام لیا کہیں پہ سنا ہے عمران خان؟ نہیں، ناٹ کہیں ایٹ پہ آل. سنا ہو؟ ان لوگوں نے اپنی مری ماں کے نام پہ جو اسپتال تیار کیا ہے جس سے یہ زکوٰۃ لیتے ہیں، اس زکوٰۃ کے پیسوں سے امریکہ میں لابنگ کر کے انہوں نے امریکی جو نئی آنے والی حکومت تھی اس کے نیڑے ہوئے کہ کسی طرح ہم ان کی گڈ بکس میں آئیں. انہوں نے پوری کمپین چلائی ہے. صدیق جان ہمیں بتاتا تھا کہ رچرڈ گرینل کی ٹویٹ عمران خان کے بارے میں 1 ملین کراس کر گئی ہے، 10 ملین کراس کر گئی ہے. یہ سارے تے ٹرمپ دی دیکھ کے آگے لڑیاں ڈالنے والے تھے، یہ تو تمال پان والے سن. ہوں اگر وہ دیکھ پاک پتن چلی گئی ہے تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ اگر وزیر اعظم شہباز شریف، اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ کو اپنے شیشے میں تار لیا ہے اور اس کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن بن گیا ہے تو اس وچ پھر ساڈا قصور کی ہے؟ جی ریاست پاکستان نے کسی زکوٰۃ کے پیسوں سے وہاں پہ نہ کالم لکھوائے ہیں، نہ کسی نے وہاں پہ لابنگ فرمز لی ہیں. یہ سارا کچھ کر دے رہے، اگو پٹھا پہ گیا. اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا کہ پیسے یہ خرچتے رہے تے موجاں کوئی اور لے رہا ہے. اس میں سر اب یہ ہے کہ یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ کچھ دن پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹویٹ کو اٹھا کر وہ اپنے پیج پہ پوسٹ کر رہا ہے. سوشل ٹروتھ. 2 دن پہلے، یہ پرسوں کی بات ہے جب یہ 20 جہازوں کی خبر آئی ہے، اس ٹویٹ کو بھی ٹرمپ اٹھا کے پوسٹ کر رہا ہے. اور یہ کس دن کا وقوع ہے؟ یہ اس دن کا وقوع ہے جس دن ایران کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے گفتگو ہوئی، اسحاق ڈار صاحب کی ایرانی وزیر خارجہ سے گفتگو ہوئی. یعنی یہ 1 پوائنٹ ہے کہ پاکستان اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ میں سالس ہے، اور دونوں فریق یہ مان رہے ہیں کہ یہی سالس نے، یہ اللہ مان کی رہے طرف سے ہے. جی 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 جی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آخری سوال ہے رائے صاحب، میں پاکستان تھا تو مجھے فون آیا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چلڈرن ہاسپٹل جا رہی ہیں اور وہاں پر وہ دل کے بچوں کے جو مریض ہیں جو ان کے علاج ہوئے ہیں ان کی تقریب سے کریں گی. تو اگر آپ ہیں تو میں مطلب سارے کام چھڑ کے تناس کسی اور جگہ پہ ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے تھے چھوڑ کے پہنچ گیا کیونکہ وہ بچوں کا ایک پروگرام تھا. آج میں نے ایک ویڈیو کیا، اس میں خبر دیکھی ہے کہ مریم نواز نے ایک پروگرام لانچ کروایا ہے جس میں کارڈک دل کے جو مریض ہیں وہ 7-8 جو ہیں وہ تقریباً گورنمنٹ کے اسپتال ہیں، 15 پرائیویٹ ہاسپٹل ہے جہاں پہ جا کر وہ فری آف کاسٹ علاج کروا سکتے ہیں بشرطے کہ وہ پنجاب کے شہری ہونے چاہیے. ظاہر ہے بجٹ ہے تو وہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے. آپ جو بچوں والا میں معاملہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ 10,000 بچے تھے جب مریم نواز صاحبہ نے وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھایا تو وہ بچے ویٹ کر رہے تھے جن کے پاس 15 دن کی زندگی بھی تھی، 20 دن کی بھی تھی، مہینے کی بھی تھی. تو وہ بڑا پریشانی والا عالم تھا کہ کسی ایک بچے کو بھی اس دنیا سے نہیں جانے دینا. اور ان کے پیرنٹ کوئی رکشا چلاتا ہے، کوئی رنگ کرتا ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی کک ہے، کوئی خانسامہ ہے، کچھ ہے. 10,000 کے بچوں کا ان کو لسٹیں بنائی گئی. پہلے والے پیورٹی پہ بچوں کا آپریٹ کیا گیا حکومت کے خزانے سے. اب میں انگلینڈ سے ڈاکٹر منگوائے، اسپیشل ٹیمیں منگوائیں کہ کوئی ایک بچہ بھی اس دنیا سے نہ جائے اور تمام بچوں کا آپریشن ہوا فری آف کاسٹ. اور ابھی یہ کارڈک جو کہ ظاہر ہے ایک دل کا ایک بڑا لوگوں کے پاس پیسے مسائل نہیں ہوتے میڈیکل کے طور پر افورڈ کر سکیں. کیا کہیں گے، ویسے تو بڑے کام ہیں لیکن یہ جو میڈیکل میں جو لوگوں کے علاج پہ لاکھوں روپے، پھر وہ جب ہم لوگ گئے، میں نے آپ کو چلے اب میں سوال کر رہا ہوں لیکن ذرا لمحہ ہو رہا ہے، میاں والی میڈم سی ایم صاحبہ کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پہ انہوں نے وہ مجھے وہ بتایا دکھایا کہ پرویز بھائی یہ دیکھیں کہ یہاں پر دل کے مریضوں کی دوائی ہے اور یہ اتنے مریضوں کی دوائی رہے تو یہ نہیں آ جاتی ہے. اور وہ جو ٹیکے ہیں جو فوراً لگتا ہے اور اس کے لگنے سے انسان کی جو زندگی ہے وہ ریکور ہو جاتی ہے. میڈیکل پر کیا کہیں گے مریم نواز جیسے پنجاب کو لے کے سر چل رہی ہے؟ اور صحت کارڈ ایک کہا جاتا ہے اس کے سر مقابلے میں. میں نا اس پہ ایک ذاتی وقوع سناؤں گا. آج میں پلیز. یہ امانت تھی لیکن آج میں سنا دوں گا. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں جی، ان کی سسٹر ہیں، ان کا ایک بچہ ہے جسے کہ آٹزم کا پرابلم تھا اور وہ لاہور میں ہی رہتے ہیں.
اچھا یہ جو پچھلے دنوں میں وزیر اعلیٰ نے شروع کیا پروگرام، تو اس سلسلے میں اس نے مجھ سے رابطہ کیا، اس نے کہا یار اس طرح یہ بچہ ہے ہمارا، اب پرابلم یہ ہے کہ بچے کا والد جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گیا ہے اور میں ہی اس کا کفیل ہوں، یہاں پہ اپنی مزدوری کر کے اس بچے کی کفالت کر رہا ہوں، اس کی والدہ کی، بہن بھائیوں کی، جیسے اوورسیز کرتے ہیں۔ تو اگر اس کا کچھ ہو سکے تو میں نے جناب اپنے جو ایک مرشد ہیں، میرے مرشد خاص، جو کہ بس ابھی آنے ہی والے ہیں، میرا پیا گھر آیا، میں نے ان سے رابطہ کیا۔ اچھا وہ سارا معاملہ ہو گیا، وہ اب بچے کو نا گھر سے بس سٹاپ تک کا ایک پرابلم تھا کہ وہ کون چھوڑنے جائے اور کون لے کے آئے۔ اچھا میں دیکھیں سندیلا صاحب، یہ سمندر عبور کرنے کے برابر ہیں یہ جی کام۔ جی یہ اسی تے گلاں کہہ دینے ہیں نا، کیتا کی ہے حکمرانہ نے۔ اس بچے کو ایک سکول میں اس کی کاؤنسلنگ سٹارٹ ہوئی، اس بچے کا پھر وہ، کیونکہ وہ ایک میرٹ کا سسٹم ہے، اس میں بڑی کم سیٹیں تھیں، اور یہ ایسے خبیث اور لعنتی پی ٹی آئی والے ہیں کہ انہوں نے علی ڈار کے وہ بچے کا جس طرح ٹرول کیا اور جی جس طرح جی مذاق اڑایا، اور جس طرح اسے وہ پھر کہانی دوسری طرف چلی جائے گی، لیکن چلیں، اس بچے کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اس پروگرام میں شامل کیا گیا اور تمام مسائل حل کر کے دیے گئے سنیلا صاحب۔ اچھا مجھے انہوں نے بڑی سختی سے منع بھی کیا تھا، دوستوں نے، مرشد نے بھی، یار ساڈا نہ آ جائے، جی دوست کا یہ کام تھا، انہوں نے بھی کہا تھا، میں کہا پردہ رہے گا آپ کا، یہ پردہ نہیں انشاءاللہ کبھی بھی کسی کے سامنے کھلے گا۔ یعنی یہ میں ایک گھر کی کہانی ہوں بتا رہا ہوں ہوں جس ہوں جو کہ یتیم بچہ، اور اس کو یہ پرابلم، اور یہ جو ایسے بچے ہیں نا، یہ بڑا ان کو کیئر کرنا، یہ اگر ماں یا باپ ان سے اوجھل ہو جائیں تو یہ سروائیو نہیں کر سکتے یہ بچے، تو یعنی ان کو بڑی اسپیشل کیئر چاہیے ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے سندیلا صاحب کہ یہ کام، یہ نیکیاں مریم نواز شریف کی یہ لیگیسی ہے۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ میاں صاحب کو کچھ دکھا رہی تھی، بی بی مریم، تو سر یہ میاں محمد نواز شریف کے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ ان کی بیٹی مریم نواز جو ہے ان کی لیگیسی کو، کام، ترقیاتی کام اور کارکردگی کے بیانیوں کو پورا کرتے ہوئے، صحت کے حوالے سے جو انقلابی اقدامات ہیں، اسپتالوں میں جو بہتری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسپتال یورپ کے لیول کے ہیں، لیکن بھائی جان یورپ تو گھٹ بھی نہیں ہے، وہاں پہ کافی سارے کام ہیں سندیلا صاحب ہونے والے ہیں جو مزید امپروومنٹ چاہیے۔ ہم یہ دیکھیں آپ کی ہالینڈ کی آبادی کتنی ہے سندیلا صاحب؟ 18 ملین مطلب کروڑ 80 ایک لاکھ کروڑ 80 لاکھ، تے سر ادھر اب ایک شہر پاکستان دی کی بات، مطلب یہی بات ہے، یہ جو مطلب میں جتھے بیٹھے ہوں 5.5-6 کروڑ دی آبادی ہے، جرمنی 5.5-6 کروڑ، فرانس بھی اتنا ہی ہے، برٹن بھی اتنا ہی ہے۔ سر یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، اور ہم اگر کمپیریزن کرنا شروع کریں گے ایک 25-28 کروڑ آبادی والے ملک کے ساتھ، تو یہ ناانصافی ہوگی۔ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہاں پہ آبادی زیادہ ہے، وہاں پہ عوام کے مسائل زیادہ ہیں، ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، یہاں یورپ کے ممالک کو آپس میں آنڈیوں گوانڈیوں سے کوئی خطرہ نہیں، ہمارے ایک سائیڈ پہ ہندوستان جو ہے وہ دند تیز کر کے بیٹھا ہوا ہے، دوسری سائیڈ پہ افغانڈو بیٹھے ہوئے ہیں، ملک کے اندر جو ہے وہ عمرانڈو ہندوستانی ایجنسیاں عمرانڈوز کے ذریعے اور ٹی ٹی پی اور مہرنگ بلوچ کے ذریعے ہماری ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ چیلنجز درپیش ہیں پاکستان کو، جن سے حافظ صاحب بھی لڑ رہے ہیں اپنے اس جگہ پہ، پرائم منسٹر بھی اپنا کام کر رہے ہیں، اور سی ایم پنجاب جو ہے وہ، سر واضح فرق ہی یہی ہے۔ یہ جو ٹویٹ ہوا تھا نا سر ایک کرکٹر کی جانب سے، یہ اسی لیے ہوا ہے سر، مریم نواز کی کارکردگی ہضم نہیں ہو رہی یوتھیوں سے، بس ایک ہی بات ہے سر۔ میں اس پہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ اس نے جو کیا اس بچے نے غلط کیا، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہونا چاہیے، اور لیکن کسی جگہ دل پہ وہ بھی آتا ہے، لیکن کیونکہ اس بچے نے دوسری غلطی کی، اس سے پہلے بھی اس قسم کی غلطی کر چکا ہے، لیکن میرے خیال میں قانون کے مطابق اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور اگر اس نے کیا ہے تو اس کو سر مثال اس سینٹرل لیے کانٹریکٹ میں لکھا، سر ایک منٹ سر سینٹرل کانٹریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، کسی سیاسی سرگرمی میں لچ نہیں تلوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، یہ اپنی رزق بھی آرام کر رہی ہیں سائن کر کے اس کانٹریکٹ کو۔ سندیلا صاحب آپ یہاں پہ جب کسی کمپنی سے کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں
چاہے وہ جاب کا ہے چاہے بزنس کا ہے. آپ نے اسی ناک کی سیدھ میں چلنا ہے, سجے کھبے ہوئے نہیں تو آپ کی تون جو ہے وہ توڑ دیتی جاتی ہے. یہ بات ہے سر. بالکل ایگری کرتا ہوں سر میں آپ سے. یعنی اگر آپ ایک فٹ بالر, کوئی کلب ایک جو ہے یورپ کا کسی فٹ بالر کو خریدتا ہے تو اس پہ کچھ قواعد و ضوابط لاگو ہوتے ہیں, ہوتے ہیں سر. اور اگر وہ قواعد و ضوابط توڑتا ہے تو وہ کانٹریکٹ اٹھا کے باہر نہیں پھینکتا اس فٹ بالر کو. بالکل ایسے ہی ہے سر, تو ایگری. سر بات یہ ہے کہ اگر اس بچے نے سیاست کرنی ہے تو قومی ٹیم کی وردی اتارے اور آئے بابر نواز خان کے مقابلے میں N18 میں تو تن کے نہ رکھ دیتا, تو چھل کے نہ رکھتا تو سانو پال دیا. سر وہ آپ کو پتا ہے نا عمر ایوب کی بیوی کے ساتھ بابر نواز خان نے کیا کیا ہے, کہ پی کے میں گھر میں گھس کے آئیں, پھر کر لیں شوق پورا, پھر سیاست کر لیں. لیکن بڑے ظالم ہیں وہ, چاہے مشال یوسف زئی ہو, چاہے وہ ابھی آپ جو سٹرابری کی بات کر رہے ہیں وہ سٹرابری ہو, کہ یہ اپنے ویوز کے لیے, اپنے چند ڈالروں کے لیے لوگوں کا زندگی, مطلب کہ اس بچے کو لے کے جو یہ کردار ادا کر رہے ہیں, اس کو لے کر جس طرح یہ استعمال کر رہے ہیں اپنے ویورشپ کے لیے, بڑی ہی میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ جی بچہ دیکھیں ایسے نا, میں نے سوال کرنے سے پہلے اس پہ بات کرنے سے میں نے کہا کہ وہ بچہ ہے, اس سے غلطی ہوئی, میرے دل میں کوئی اس کے لیے کوئی رحم یا ایسی کوئی چیز ہے, لیکن یہ اتنے بے رحم ہے, اس کو اسٹیٹ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے, اس کو ریاست کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے, صرف اس لیے کہ ڈالر آئیں گے جب لوگ دیکھیں گے. راج صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں, خوش رہیں. میں زیادہ ٹائم اس پر نہیں لینا ہے کہ اگلے ویک تسی پھر ٹائم دے دیو, کہ نہ کہو کہ یار تو پچھلی دفعہ گھنٹہ لا لیا سی تے اوتے تے گزارا کر. تے انشاءاللہ تعالی جلد ملاقات بھی ہوگی. میری بڑی خواہش ہے کہ مرشد آ رہے ہیں تو میری اور آپ کی ملاقات بھی ہو. اگر آپ نے میرے پاس یا آپ کے پاس کوئی اجازت ملی یا کوئی نصیب میں وہ جو 2 وقت کا یا 1 وقت کا کھانا چائے کافی ہوئی تو ضرور آپ کے دیدار ہوں گے, انشاءاللہ نہیں تو پھر کتے زندگی میں ملیں گے سر. انشاءاللہ سر تھینک یو بہت شکریہ. راج صاحب, سلامت السلام رہیں, علیکم. خوش رہیں, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. شکریہ.